बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन है बेसिकली हमारे अंदर की विल पावर जो हमें कोई भी अपना गोल, अपना एम, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें एनर्जाइज करती है कि हमने ये अचीव करना है। और ये वो अंदर की जो विल पावर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है वो काम करने के लिए, इसको कहते हैं हम मोटिवेशन। ये तो है मोटिवेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक वो मोटिवेशन है जो आज तक हम बचपन से सुनते आए हैं और अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में वो हमने पढ़ा। थोड़ा इंग्लिश ऑथर्स के मुताबिक जो मोटिवेशन है वो ये है कि जो मतलब अभी मैंने डिस्कस किया। एक वो मोटिवेशन है जो हम अपने बचपन से सुनते आए हैं और कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में भी हमने सुना है और यूनिवर्सिटी लाइफ में आके ज़रा हमने ज़्यादा उसके डेप्थ में जाके पढ़ा है। ज़्यादा उन बच्चों ने, जैसे हम लोग हैं बिजनेस के स्टूडेंट हो गए। इसी तरह एक वो मोटिवेशन है जो हमें कुरान सिखाता है, जो अल्लाह ताला ने जो कॉन्सेप्ट हमें मोटिवेशन का दिया है, जिससे आज हम बहुत दूर निकल गए, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों के मकसद भूल गए। यही वजह है कि आज हम अपने टारगेट से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और वो हमारा टारगेट क्या है? वो हमारा टारगेट है हमारी जन्नत। बीइंग अ मुस्लिम, आवर टारगेट इज़ टू अचीव जन्नत। हमारा जो मेन टारगेट है, जो अचीव हमने करना है, वो जन्नत है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो जन्नत है। मतलब एक इंसान, एक मुसलमान बंदा सोचे बैठ के तो उसको पता चले कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी मोटिवेशन ही जन्नत है। जन्नत हमारी डेस्टिनेशन है, एक जगह है, वो कामयाब जगह जहाँ पे हर मुसलमान पहुँचना चाहता है और उसकी ख्वाहिश भी है कि मैं जन्नत में पहुँचूँ। मगर मेरे भाइयों, जन्नत का पता सबको है, लेकिन जन्नत को पहुँचने का जो रास्ता है, वो जो जन्नत जहाँ पे हमने पहुँचना है, उसके लिए जो हमें मोटिवेशन चाहिए वो हमें कुरान सिखाता है। वो मोटिवेशन है जो आज तक हम अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में पढ़ते रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में आके डेप्थ में जाके हमने पढ़ भी रहे हैं। आने वाले ज़मानों में और भी पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है मोटिवेशन का। जो रियल मोटिवेशन है वो एक मुसलमान के लिए, हम लोगों के लिए जो अल्लाह ताला ने रखी है वो है जन्नत। हमारे लिए कुरान है बहुत बड़ी मोटिवेशन। अब देखें, हमारे लिए है कुरान सबसे बड़ी मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन पे चलते हुए जो कुरान हमें मोटिवेट करेगा, उसी के ज़रिए हम जन्नत तक पहुँचेंगे। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट कुरान इज़ द वे टू पॉसिबल वे टू अचीव जन्नत। मतलब कुरान के बगैर जन्नत के करीब पहुंचा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं पहुंचा जा सका। दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल। तो आज हमें सबसे जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो यही है कि हम, मेरे भाइयों, कुरान के साथ ताल्लुक़ अपना मजबूत करें, जिसकी वजह से हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज मुसलमान दुनिया में इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद बिल्कुल गुलामी पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमने मोटिवेशन का मतलब ही गलत कर दिया। मोटिवेशन का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कुरान हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो जन्नत हमारी मोटिवेशन है, हम उसको ही भूल गए। हमें गलत चीज़ ने मोटिवेट कर दिया है। माल ने,
کہ بس جو ہم آج تک سنتے رہے ہیں تھوڑا انگلش بکس میں، آج تک ہم جو پڑھتے رہے ہیں انگریزوں کی باتیں ساری، یہی ہے کہ جی وہ ہمیں صرف یہی سکھاتے رہے ہیں جو مطلب آج تک ہم اپنی ایجوکیشن لائف میں ہم جو کچھ سیکھا ہے جو ہم نے آج تک، وہ یہی ہے کہ جی پیدا ہو، ٹھیک ہے، بڑے ہو، اسکول جاؤ تھوڑا سا، پھر اسکول لائف ختم کرو، کالج چلے جاؤ، کالج کے بعد یونیورسٹی چلے جاؤ، وہاں پہ پڑھ کے پھر نوکری کرو، غلامی کرو، پھر اس کے بعد جتنی کوشش ہو سکے پیسہ جمع کری جاؤ، اور پھر اینڈ پہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور پیسہ آپ کا جتنا دنیا میں ہے وہ دنیا میں جائے گا، آپ کے ساتھ قبر میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہم لوگ اپنی زندگی کا بالکل مقصد بالکل ختم کر چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا۔ ہم یہ چیز بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آج ہم مسلمان قوم بالکل ایک علیحدہ ہی ٹریک پہ چل چکے ہیں کہ مال جمع کرنا، زندگی کا مقصد ہی ایک بنا لیا ہے کہ صرف پیسہ، اور اسی کو اور ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے اپنی ایجوکیشن لائف میں اور آگے پریکٹیکل لائف میں بھی جا کے کہ جی صرف پیسہ جمع کرو، ٹھیک ہے، ایک بنگلہ لے لو، بہت بڑا سا جائیدادیں جمع کر لو، گاڑیاں لے لو، یہ آئی فون رکھ لو، سیمسنگ رکھ لو، بڑے فون رکھ لو، ٹھیک ہے، اس سے شو آف مار لو۔ یہ بالکل یہ وہ زندگی نہیں ہے جو ہمیں اللہ نے، قرآن نے جو زندگی ہمیں سکھائی ہے، یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو ہم اس وقت مسلمان امت جی رہے ہیں، جو ہم بالکل اپنے ٹریک سے جو علیحدہ ہو چکے ہیں، بالکل ہماری ٹرین بالکل جو اتر چکی ہے ٹرین سے، وہ اترنا ہے ہی یہ کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن میں توحید اور شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس معاملے کو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے وہ یہ مال کا فتنہ۔ قرآن کے تقریباً ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اے انسان تم مال کے فتنے نے تمہیں گمراہ کر دیا، الہاکم التکاثر، زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جہنم تک جا پہنچے۔ اور جتنا آگے چل گئے سورہ فجر میں، قرآن کی شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایمفسائز نہیں کیا کہ مال کا فتنہ کتنا بڑا۔ مگر وہ آج فرق یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس وجہ سے ہم ان تعلیمات سے بھی دور ہو گئے۔ آج ہمیں یہی لگتا ہے کہ جی بل گیٹس دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، حالانکہ اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے شکر سے، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں کروڑوں اربوں دنیا میں، اللہ کے بہت شکر ہے، ہم سارے یہ بل گیٹس، ایلون ماسک، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، ان سب سے بہت بہتر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے جن سے وہ محروم ہے ابھی تک۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ آپس میں، جو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے بعد میں نوازتا ہے نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، لیکن آج زندگی کے اس وقت ہم ان سے بہت بہتر ہیں۔ کیوں؟ کم از کم ہر مسلمان کے پاس اور کچھ نہیں تو کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے، جو کہ کم از کم باقی آگے امار تو آگے جا کے ہیں، کون کتنا نیک ہے، لیکن کم از کم کافروں سے ہم اس چیز سے بہتر ہیں کہ ہمارے پاس کلمہ ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے، ہم اس چیز میں بہت بہتر ہیں۔ ویسے بل گیٹس بے شک کہتا رہے گی، if you born poor it is not your mistake, but if you die poor it's your mistake۔ اب دیکھیں سوال یہاں پہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے کنٹری میں، ہم پاکستان میں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے کنٹری میں یا انڈیا میں یا کوئی یوگانڈا میں یا کوئی بھی افریقن کنٹری، ایون کوئی یورپین کنٹری یا امیرکن کنٹری، کوئی بھی کنٹری دنیا کے کسی بھی کونے میں، اگر کوئی بیچارہ کوئی کوڑا اٹھانے والا بندہ ہے یا کوئی جھگیوں میں رہنے والا ہے جو بیچارہ کبھی اس کو ایجوکیشن کی فیسلٹی ملی ہی نہیں ہے، کبھی نہ اس کو مل بھی نہیں رہی،
کیونکہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہی آج یہ بن چکے ہیں کہ ان کو اسکول کے قریب ہی نہیں آنا دیا جاتا. یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک. ہاں, اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ بات ان لوگوں پہ اپلیکیبل ہے جو بیچارے صرف ایک وقت کی روٹی دن میں مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں, اور ایک طرف بل گیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی if you born poor that is not your mistake, if you die poor it is your mistake. کیا یہ ان لوگوں کو یہ بات کبھی سمجھ آئے گی جا کے, اگر ہم ان کو یہ یا تو بل گیٹس نے کہا ہے وہ تو یا تو پھر وہ دنیا میں جا جا کے ہر بندے کو یہ بات سمجھائے. اب بات یہ ہے کہ بل گیٹس جو بھی اس طرح کا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے یہ ایک موٹیویشن کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے, مگر بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ موٹیویشن ہے کہ یہ موٹیویشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے, آپ وسلم نے فرمایا ہے, آپ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ محمد اور آل محمد کو صرف اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا تعلق آپس میں باقی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, جو امام کائنات ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اور میری آل کو صرف اتنا ہی اللہ رزق دیں کہ جتنا صرف روح اور جسم کا تعلق باقی ہے. اور ایک طرف بل گیٹس یہ کہہ رہے ہیں, اور بل گیٹس نہیں اور بھی کافی لوگ ہیں جن کا موٹیویشن یہ اس طرح سے پیسے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ پیسہ کماؤ, بنگلے جمع کرو, یہ کرو وہ کرو وٹ ایور, کہ صرف دنیا داری میں لگیں. دنیا داری بھی صرف اپنے حد تک بس مال جمع کرنا, جس کو قرآن بار بار ایمفیسائز کر رہا ہے, جو میں نے بھی پہلے بھی بتایا کہ کتنا بڑا فتنہ ہے. یہ اس فتنے میں تو ہم پھنس گئے ہیں سارے, جس کی وجہ سے ہم آج اللہ تعالیٰ کو بھی بھول چکے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہم کس ٹریک میں کہ آج ہم نمازوں سے دور ہیں, آج ہم قرآن سے دور ہیں. ہمیں اس چیز نے موٹیویٹ نہیں کیا کہ موزن دن میں 5 دفعہ یہ کہتا رہ گیا حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اور ہم اپنے کاروباروں میں لگے رہ گئے, اپنی جابس میں لگے رہ گئے. موزن ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا رہ گیا, مسجد سے کامیابی کی آوازیں آتی رہ گئیں, مگر ہم نے اپنے کام نہیں چھوڑے, ہم نے اپنا کاروبار نہیں چھوڑا. یہی غلط موٹیویشن ہے جس نے ہمیں غلط طرف ڈسٹریکٹ کر دیا, غلط طرف ہم لے گئے ہیں, ہمیں لے گیا ہے یہ سب کچھ, کہ آج ہم یہ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول چکے ہیں. صرف ان پرسنالٹیز کو دیکھ کے, یہ بل گیٹس کو اور یہ ایلون مسک کو, جیف بیزوس وغیرہ کو, مارک زکربرگ کو, اور بھی بہت سے نام ہیں آپ جانتے ہی ہیں سب. مگر بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ بینگ اے مسلم ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لگا, ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیچھے چلیں, اللہ کے راستے پہ پیچھے چلیں. انبیاء کرام کو جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹی سی یہاں سے دوں گا, اس کا ایک کنسیپٹ کیا یہاں سے بھی کلیئر ہوگا. دوسرا سپارہ جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی. وہ جو ذکر ہے طالوت علیہ السلام کی کا جو جنگ ہے جالوت سے جو ہوئی, وہ جالوت ایک ہائی پیک انسان, فل لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا ہاتھی نما انسان, جس کے پاس بھی جانے سے لوگ ڈرتے تھے. اتنا اونچا اس کا لمبا قد, جسامت بھی یہ موٹی, بالکل ہاتھی جیسی. تو اب وہ لڑکا رہا ہے, بلا رہا ہے, ادھر طالوت علیہ السلام کا لشکر کھڑا ہے کہ آئے میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرے, لیکن یہاں سے کوئی جا نہیں رہا. حضرت داؤد علیہ السلام جو بکریاں چلاتے تھے, لیکن ان کا نشانہ اتنا پکا تھا, گلیل چلانے کے ماہر تھے. جیسے شیروں کے گلیل چلاتے تھے تو وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے. وہ جاتے ہیں, وہ جا کے طالوت علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں کروں گا اس کا مقابلہ. اور یہ یاد ہے کہ ان کی ایج اس وقت کتنی تھی, صرف 16 سال. اور اس انسان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں جو بالکل ایک ایسا انسان ہے کہ
دیو ہیکل جن جیسا کہ جس کے پاس جانے سے بھی ہر انسان گھبرا رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا؟ وہ موٹیویشن کیا ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی؟ ایک 16 سال کا بچہ. وہ موٹیویشن ایمان تھی ان کی کہ ان کا اللہ پہ ایمان اتنا اسٹرانگ تھا, اتنا پکا ایمان تھا کہ وہ صرف دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے, اور اس کے بعد اپنا سیلف کانفیڈنس اتنا رکھتے ہوئے جاتے ہیں, جا کے ایک گلیل چلاتے ہیں ایک نشانے سے جو صرف اتنی سی اس کی آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ نشانہ ان کا لگتا ہے جا کے پتھر, اور جس کی وجہ سے جو اس کا دماغ کے اندر سے گھس کے نکلتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. دوستو دیکھیں میرے بھائیوں, یہ ہے ایک موٹیویشن کہ ان کو ایمان نے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اتنا تھا, اس چیز کی موٹیویشن ان کو اتنی تھی کہ ان کو اپنے اندر بھی اتنی ول پاور محسوس ہوئی صرف ایمان ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اللہ کے فالوور تھے, اللہ کے ریپرزینٹیٹیو تھے دنیا میں. پھر اس کے بعد ہمارے صحابہ کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ جب عرب میں قرآن آیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا, جو ایک بالکل ایک بدھو قوم تھی, لیکن ان کی 2 کوالٹی میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ, جو ان کی 2 اسکلز ایسی تھیں جو کسی میں نہیں تھیں. ایک سخت ترین ماحول کے عادی تھے وہ, صحرا میں رہنے والے, اور بالکل ان کو صحرا لگتا تھا ہر طریقے سے. دوسری چیز یہ کہ جنگجو تھے. اسی چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سب سے بڑی نعمت ان پہ اتاری کہ قرآن عرب میں نازل کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لیڈرشپ لے کے آئے تھے کہ جس کو دیکھ کے, جس کے پیچھے چل کے صحابہ نے وہ اچیومنٹس کی ہیں جو آج مسلمان بیان تو ضرور کرتے ہیں مگر ان جیسا ایمان اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے. اور ایک ہی فرق ہے, سب سے بڑا فرق جو ہماری اور ان کی سائیکالوجی میں یہ ہے کہ ہم غلط چیز سے موٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ قرآن سے موٹیویٹ ہوئے تھے, اللہ کی تعلیمات سے موٹیویٹ ہوئے تھے, قرآن سے موٹیویٹ ہوئے تھے. اور آج ہم غلط چیز سے موٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم میں اور ان کی سائیکالوجی میں جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے. اب جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ 125 لوگ مسلمان تھے, اور جب مدینہ میں گئے دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے 313 ہم سب کو پتہ ہے صحابی تھے, اور وہاں پہ ہزار سے زیادہ کا لشکر تھا کافروں میں, مگر غالب آ گئے. وہ غالب آنا کیا تھا, ان کو کیا موٹیویشن ملی, ان کے اندر کی ول پاور کیا تھی؟ وہ ول پاور قرآن کی تعلیم ہی تو تھی, جس تعلیم نے ان کو ڈائریکشن دی, ان کو ان کا ایم دکھایا, ان کو ان کا مقصد سمجھایا, ان کو زندگی سمجھائی ان کی. یہ تھی ان کی موٹیویشن جس کی وجہ سے ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا. یہ ان کی اتنی اسٹرانگ ول پاور تھی جو آج جس چیز سے ہم لیک کر گئے. یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں موٹیویشن, قرآن کی موٹیویشن کتنی امپورٹنٹ ہے. یہی مقصد ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے مطابق کریں, قرآن کے مطابق کریں, قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں. دیکھیں پھر اسی طرح آگے غزوہ احد ہوتی ہے, پھر تبوک ہوتی ہے, خندق, اس طرح کرتے 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 اینڈ پہ پرشین امپائر سے ٹکراتے ہیں صحابہ, پھر رومن امپائر سے, جو 2,000 سال پہلے کی جو دنیا پہ قابض ہو کے بیٹھی ہوئی قوتیں تھیں, پاورز تھیں, کیسے مسلمان 17 سال میں ان کے تخت پلٹ دیتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان سپر پاور بن جاتے ہیں. وہ مسلمانوں کا سپر پاور بننا کیا تھا, وہ کس چیز نے ان موٹیویٹ کیا, ان کی جو موٹیویشن تھی وہ کیا تھی کہ
جو اتنے بڑے لیول کی جو فورسز تھیں لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ, اور ہمارے صحابہ کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا, ان کا ہی اسلحہ چھین کے ان کے اوپر حاوی ہو کے ان کے اوپر چڑھ کے تو ان کو بالکل ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا. وہ کیا تھا, وہ موٹیویشن کیا تھی؟ وہ موٹیویشن قرآن کی موٹیویشن تھی. قرآن پڑھا ہوا تھا انہوں نے, قرآن سمجھا ہوا تھا انہوں نے, جس چیز نے قرآن نے ان کے اندر بجلی بھری, وہ موٹیویشن کی جو بجلی تھی, جو ایک اسٹرانگ تھا, وہ قرآن نے پڑھا ان کے. کیسے انہوں نے 17 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دلوں میں موٹیویشن ڈالی قرآن کے ذریعے, اور کیسے وہ اٹھے تھے کہاں سے, اور اٹھ کے انہوں نے 17 سالوں میں پوری دنیا میں سپر پاور بن گئی, ختم کر دیا رومن امپائر, پرشین امپائر کا 2000 سال سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا صرف 17 سالوں کے اندر. اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو چھوٹی قومیں ہیں جو بڑی قوموں پہ غالب آئیں. وہ غالب آنا کیا تھا, وہ موٹیویشن کیا تھی؟ وہ قرآن سے ملی موٹیویشن ہی تو تھی. اور وہی موٹیویشن آج ہمیں اپنی زندگیوں میں چاہیے. ہمیں وہ کامیابی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے جائے جنتوں میں جہاں پہ نہریں بہتی ہیں, اور کئی موقعوں پر اس چیز کا ذکر آیا. وہ موٹیویشن, جب تک ہماری موٹیویشن ہماری سپرمیسی یہ دنیا کے مال و دولت سے نکل کے جنت نہیں بنے گی, جب تک ہمارے دل میں قرآن کی محبت نہیں پیدا ہوگی, اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی, ہم نماز اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف نہیں دوڑیں گے, تب تک ہم کامیابی کی طرف قدم اپنا نہیں جما سکتے. جس دن آج ہماری قوم کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز پہ ہے, سب سے جس موٹیویشن کی ہمیں ضرورت ہے, جو ریئل موٹیویشن ہے, وہ یہی ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیا جائے, تاکہ جو ہماری سائیکالوجی اور صحابہ کی سائیکالوجی میں, ہمارے انبیاء کرام کی سائیکالوجی میں اور ہم میں جو ڈفرینس ہے اتنا, اس چیز کو ہم بھی اوور کم کیا جائے. صرف قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے نا, ہر چیز خود ہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. اللہ سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی, اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو آپس میں رشتوں میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی. یہ ہم اپنے ساتھ لوئل ہو جائیں گے, اپنے رشتوں کے ساتھ لوئل ہو جائیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ کامیابی ہمیں جنت اور قرآن کی موٹیویشن سے ہی ملے. جب تک یہ چیز ہم سے دور رہے گی, ہمارا تعلق قرآن سے دور رہے گا, ہم قرآن سے دور رہیں گے, قرآن کو بہت اوپر رکھیں گے الماریوں کے اوپر سجا کے کہ اس پر مٹی چڑھتی رہے گی, ان کو کھول کے اس کا حق ادا نہیں کریں گے, اس کو نہیں پڑھیں گے, اور سب سے بڑی بات, اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ قرآن کہتا کیا ہے, ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے, تب تک ہم بالکل ناکام رہیں گے. ہم ایسے ہی دنیا میں غلامی کرتے رہیں گے, دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, مال جمع کر لو, کرتے رہو, اس طرح کے ہماری موت آ جائے گی اور ہم بالکل دنیا سے سوائے مال دولت کما کے کچھ بھی نہیں لیں گے. دنیا میں تو ہم صرف اتنا ضرور کر لیں گے کہ اپنے لیے اپنی ایک زندگی لائف سٹائل اچھا بنا گئے, لیکن جو اصل لائف سٹائل ہے, جو آخرت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں. بالکل ہم نے زیرو کر دیا, چھوڑ دیا, ہم بھول گئے اپنا زندگی کا مقصد. میرے بھائیوں, میں پھر یہی لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں, قرآن سے موٹیویشن لیں, کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کریں. نماز کی طرف فوراً چلیں, جیسی اذان ہو فوراً نماز کی طرف چلیں, قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, ایک ایک حرف کو سمجھنے, ایک ایک آیت کو, ایک ایک ورس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, ہمیں زندگیوں کا مقصد سمجھایا ہے, اس طرح اپنی زندگی بنائیں تو انشاءاللہ ضرور ہم جنت کے حقدار ہوں, ضرور ہم کامیاب ہو جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے کہ
مومنوں کو مسلمانوں کو جنت میں لے کے جانا، اس پہ ہم تب ہی پہنچ سکیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ٹریک پہ چلیں گے. دنیا اللہ تعالیٰ کے مطابق گزاریں گے تو آخرت ہمیں اپنے مطابق ملے گی، اور وہ آخرت جنت ہے. اگر دنیا میں ہم غلط موٹیویشن پہ چل کے مال و دولت کے فتنے میں پڑھ کے ادھر لگے رہے، دنیا داری میں لگے رہے، اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیا، اپنی خواہش نفس کو آگے لے آئے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم ناکام ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام. ان دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری مسلمان امت کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس بات میں کوئی بات اگر میرے منہ سے غلط نکل گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. آمین.